अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के ऊपर बात की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और माह मुबारक में भी जो मौजूद गुफ्तगू है मुल्क की सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, इसके ऊपर हमारी बात होती रही है पिछले प्रोग्राम्स में, और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ख़ास तौर पर जो सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे उनकी जो सियासी सूरत हालत है सूरत हाल है और हालात हाज़रा है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जावेद सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब गुलबर्दक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब गुलबर्दक साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद भाई, अब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर अब तमाम उमूर जो हैं, तमाम कलमदान जो हैं वज़रा को सौंपे जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खैर साहब की हुकूमत जो है वो तश्कील पा चुकी है और अब जो असल मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त सवालिया निशान है वो वहाँ की जो मौशी सूरत हाल है उस हवाले से, जिसमें कर्ज़ों का बोझ बेपनाह है। अभी हालिया दिनों में जो मुलाकात हुई गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म से, उसमें भी उन्होंने उन्हीं तमाम चीज़ों की निशानदेही की है और बाकी जो दीगर मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात हुई है। तो हम अब ये जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि क्या आपकी सोच है इस हवाले से और क्या कुछ करने का अज़्म और इरादा रखते हैं, ज़रा निशानदेही फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है तो जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पे तकरीबन ये हमारा तीसरा दौर शुरू हो रहा है और पिछले 2 अदवार में आपने देखा कि वहाँ पे हमारी जो फोकस था वो तालीम, सेहत और रोज़गार, जी, ये 3 चीज़ें थी। तो आपने देखा कि इस दौरान में तकरीबन तालीमी निज़ाम आप वहाँ देखें उसमें बेहतरी आई है और सेहत के मामले में जैसा कि आपको इल्म है कि सेहत कार्ड जो तकरीबन अब तक चल रहा था और उसके बाद अब उसमें जो है दोबारा से पेशरफ शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह जिस तरह पहले अदवार में हमने तालीम, सेहत और रोज़गार को फोकस किया तो इस दफ़ा भी वही हमारा फोकस होगा और वही आगे हम उसको करेंगे कंटिन्यू और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले जो हमने उसमें बेहतरी लाई उसमें अब मज़ीद बेहतरी लाएंगे और यही हमारा मंशूर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर काम किया जाएगा। बिल्कुल। और ये उज़्र जो हमेशा से पेश किया जाता रहा है कि वफाक में हुकूमत किसी और की है क्योंकि इस वजह से डिलीवर नहीं कर सके, जैसे हमने सिंध के अंदर देखा, माजी में ऐसा होता रहा। कई अदवार गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत जो है वो बिल्कुल हमें हेल्पलेस नज़र आई और ऐसा उन्होंने तासुर दिया कि वो बिल्कुल बेयार व मददगार हैं। क्या इस किस्म का कोई उज़्र पेश किया जाएगा? क्योंकि पहले लोगों को ये चीज़ बता देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं उसके बाद फिर जो है वो इन तमाम मामलात की निशानदेही की जाती है कि वसाइल नहीं है, सही तरह से उसकी तरसील नहीं हो पा रही। क्या इसको उज़्र बनाया जाएगा? वाक़तन ऐसा है या वाक़तन इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर काम किया जाएगा, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, मसला ये है कि आपको अच्छी तरह इल्म है कि अक्सर और बेशतर हमारे जो सूबे हैं वो NFC अवार्ड के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी आपने देखा मरदमशुमारी के हवाले से ख़ासकर स्पेशली कराची में अक्सर और बेशतर मरदमशुमारी और जो एक आबादी का तनासुब है उसके हिसाब से उसको फ़ंड रिलीज़ नहीं होते। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर से जिस तरह हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने मुलाकात की और अपने जो चीज़ें थी उनको बताई कि जाहिर सी बात है वफाक का एक अपना अलग किरदार होता है, सूबे का एक अलग अपना किरदार होता है। तो अब आगे आने वाले वक्त में इसका तयन होगा कि वफाक सूबे के साथ कितना ताउन करता है और सूबा फिर उसके साथ क्या ताउन करता है। तो ये फिर आपको जाहिर सी बात है आने वाले जो वक्त होगा वो अभी से कबल अज़ वक्त कुछ कहना आपको पता है कि इसमें मुश्किल होगा। कबल अज़ वक्त कुछ कहा इंशाल्लाह उम्मीद है। देखें, हमारी जितनी भी कोशिशें रही हैं उसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए
کوششیں رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج جو ابھی الیکشن کے حوالے سے تو وہ ایک رائٹس ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی تحفظات ہیں اس بارے میں آپ اپنے تحفظات بیان کریں, اس کے بعد بات چیت کریں. باقی انشاءاللہ ملک اور قوم کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جائے گا. گلورتق صاحب, آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے. خیبر پختونخوا کا تذکرہ ہوا تو لامحالہ آپ نے جو ہے وہ چہرے پہ اپنے مسکراہٹ سجائی ہی لی. اب ان کی باتوں سے مطمئن ہیں, اور جیسے یہاں پر ہوتا رہا, آپ کی جماعت یہ کرتی رہی ہے ماضی میں بھی. جیسے ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت آپ کا جو ہے وہ میئر ہوا کرتا تھا اور آپ کے پاس بڑے اختیارات تو نہیں میں کہوں گا, لیکن بڑی اکثریت آپ کے پاس یہاں نمائندوں کی ہوا کرتی تھی. تاہم جب ڈیلیور کرنے کی بات آئی تو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ اختیارات نہیں ہیں تو شاید ہم کام نہ کر سکے. اب انہوں نے تو نشاندہی کر دی ہے کہ ہمارا تو عزم ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں ہم کام کریں گے صوبے کے لیے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, یہ تو ذرا فرمائیے گا. جی شکریہ یاسر بھائی. دیکھیں سب سے پہلے بات ہے اصلاح کرنے کی نا. ٹھیک ہے. اگر محلے میں آپ کا بھائی کا اور دوسرے کے بیٹے کی لڑائی ہو اور آپ یہ کہے کہ جی میرے بھائی قصوروار ہے اور وہ واقعی قصوروار ہو, تو یہ آپ کے ڈینے کا مسئلہ ہے, یہ آپ کا ایک حقیقت پسندی کا رول ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر برے ہوں گے, لیکن ہم نے برے کام اتنے نہیں کیے جتنے لوگوں نے کیا ہے. ہم برے ہیں لیکن لوگوں سے کم برے ہیں. ٹھیک ہے. بار بار پروگراموں میں یہ چیز میں نے خود ایک ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوا ہے, لیکن اگلوں سے کم غلطی ہوا ہے. یہ غلطی آج تک کسی نے نہیں کیا ہے کہ جی IMF کو خط لکھ دے کہ جی پاکستان کو آپ قرضہ نہ دو. یہ غلطی ہم نے آج تک نہیں کی ہے کہ جی آپ ایک امام کے پیچھے برا بلا کہو, پھر اسی امام کو ریکویسٹ کرو کہ آپ میرے ساتھ دو. ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ جی آپ ایک کانفرنس پارٹی کی لیڈر کو اس کا مذاق اڑاؤ بڑے جلسے میں جلوس میں, اور پھر اس کو آپ صدارتی انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹ بنا لیتے ہو. دیکھو میں ان کی کیا غلطیاں گما. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو ہے, آپ نے 4.5 سال گزار دیا, آپ نے 4.5 سال میں کیا کیا مجھے ذرا دکھا دے, بتا دے آپ نے کیا 4.5 سال میں. کچھ بھی نہیں کیا. خاص بالخصوص میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں آپ نے کیا کیا؟ کراچی میں آپ پھر وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. پہلے بھی آپ ملے تھے سینٹ میں, اندرونی سندھ میں ملے تھے. میں نے بار بار اسی کرسی پر بیٹھ کر کے میں نے بات کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ لوگ آپ پردے کے پیچھے ملے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہے کہ خدا را عوام کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. حب بھی ہے کہ کیا کریں گے لوگ, صرف یہ ہے کہ اپنا سکورنگ بڑھانے کے لیے یہ لوگ اپنا سکور بڑھانے کے لیے اپنا سکورنگ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو مظلوم ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ایک سن 1971 سے ڈھاکہ جب ہم سے گیا اس سے بھی بڑا ثانیہ 9 مئی کا تھا جو اس لوگوں نے کر لیا. تو اب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اگر اس لوگوں نے صبح کا بلا ہوا, اگر شام کو گھر آوے تو اس کو بلا نہیں کہتے. اگر یہ لوگ اصلاح کرے, یہ لوگ حقیقت پسندی پر پاکستانی بنے, ہاں مل کر کے. بالکل ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں. دیکھو ہم لوگ پارلیمانی سیاست کر رہے, بیٹھیں گے. ہم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے, اب اپنے متعلق کے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ بھائی توبہ کر لے, اپنے آپ کو ابھی زمزم سے نہلایا ہے. ہم لوگ اس کو جپی دے دیں گے, ساتھ مل کر کے بات کریں گے. دیکھو ہمارے اوپر کوئی فرق, ہمارا وہ دوست ہے جو کراچی کو بالخصوص سندھ کراچی کو سہولت دے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے جماعت علماء اسلام ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے PTI ہو, جو بھی ہو. ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, لیکن ہمیں پینے کا پانی تو دے, ہمیں تو بجلی دے, ہمیں تو ہمارا جو NFC ایوارڈ کے پیسے وہ تو دے. کیا کیا ہے ان لوگوں کا؟ تو وزیر اعظم صاحب تھا, خان صاحب تو وہ تو 4.5 سال میں 9 دفعہ آیا کراچی اور ایک رات بھی نہیں گزارا. پنجاب تو روز جاتا تھا, رات گزارتا تھا, شب جمعہ وہاں پر گزارتا تھا. کیا ہمارے لیے؟ کچھ تو کیا ہی نہیں ہے. تو اب اسی وجہ سے تو عوام نے ان کو رد کر دیا. ابھی ہم آئے انشاءاللہ اختیار ہوئے. اگر آپ نے اختیار کی بات کہا, اگر اختیار دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو چینیں گے. کوئی چڑیا تو ہم نے ہاتھ میں نہیں پہنا ہوا ہے, چینیں گے, اختیار ان سے لے لیں گے. ہمارا حق ہے, ہمیں اپنا حق دے دیا جائے. ان لوگوں نے تو نہیں لے کر کے دیا, یہ لوگ تو مل کر کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ. ہم تو بیٹے بھی ہیں اور مانگیں گے. اگر مانگنے پر نہیں دیا تو چینیں گے,
کیونکہ میرا حق ہے، یہ ہم لوگوں کے ایک حزم ہے اور اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب نشاندہی کیجیے، اب جن چیزوں کی انہوں نے بات کی ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا رہا سب کا انہوں نے تذکرہ کر دیا، اب یہ ذرا فرمائیے کہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ جی دیکھیں، یہ ہمارے بھائی بڑے بھولے معصوم ہیں، یا انہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا علم نہیں ہے. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف، تو اس میں تو ہر پاکستانی کو دعوت ہے کہ وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، نہ اس کا مذہب اور نہ اس کی قومیت، اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھا جو کروڑوں ووٹ جو بڑھے ہیں پی ٹی آئی کو، اس میں ہر مذہب کے لوگ بھی تھے، ہر قومیت کے لوگ تھے. اور یہ ایک واحد پارٹی اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک واحد پارٹی جسے آپ قومی پارٹی کہہ سکتے ہیں. ورنہ آپ اگر تاریخ کا موازنہ کریں، جتنی جو پارٹیاں ہیں وہ یا تو لسانی تھیں یا مذہبی تھیں. اچھا، اور پھر ان کی ایک طویل تاریخ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے ہمارے بھائی نے بات کی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ دعوے ان کے آج کے نہیں ہے، یہ 87 سے ان کے دعوے ہیں، اور آج 40 سال کے بعد بھی وہی دعوے ہیں. اور جتنے بھی ہماری پارٹیاں ہیں جو دعوے کرتی ہیں، دیکھیں نا، اگر آپ نون لیگ لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، جماعت اسلامی لے لیں، متحدہ لے لیں، کوئی سے بھی لے لیں، ان کی سیاست کی ایک طویل تاریخ ہے، حکومتوں کی ایک طویل تاریخ ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے صرف 3.5 سال کی ایک وفاقی گورنمنٹ کی تاریخ ہے، اور اس میں انہوں نے جو اقدامات کیے، اگر کراچی کے حوالے سے، کیونکہ کراچی کو بھی بڑا مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں، جبکہ دیکھا جائے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بارشوں کا جو پانی ہے، اس کا جو نالے مس گائیڈ کے حوالے سے ابھی انہوں نے جس چیز کی نشاندہی کی، کیا آپ اس سے انکاری ہیں دیکھیں کہ جب وزیر اعظم مسئلہ یہ بنے کراچی آپ کے پارٹی نہیں، کے دیکھیں سربراہ تو کراچی نہیں آئے. وزیر اعظم جو ہیں وہ پورے پاکستان کے، کراچی کے نہیں، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو کراچی میں کیوں نہیں آئے؟ اچھا نہیں، کراچی میں جب ضرورت پڑتی تھی کراچی آتے تھے. کراچی میں انہوں نے پروگرام کیے. آپ کو صرف اب آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش رہیں گے تو میں بتاؤں گا، آپ کی بھی تاریخ بتا دوں گا اور اپنی بھی تاریخ بتا دوں گا. تو جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ، تو میں ان کو بتا دوں، کیونکہ الحمدللہ وہ پوری تاریخ میرے ہوش و حواس کی ہے. 87 سے اگر شروع کریں، 87 سے شروع کریں، 87 سے اگر شروع کریں تو ان کے جتنے بھی مین فوکس تھے جس پہ انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ ایم کیو ایم کے میں بات کر رہا ہوں، یہ متحدہ تو بعد میں بنی تھی، یہ برائے نام بن گئی تھی متحدہ، لیکن ابھی بھی ان کے اوپر لیول جو لگائے وہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کا لگائے. اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا کراچی، ہمارا پاکستان نہیں. آپ ان کے جتنے بھی الیکشن کے وہ بینر دیکھ لیں، اس میں ہمارا کراچی کے ہم والی وارث، کراچی کے ہمدرد. نہیں بھائی، کراچی جو ہے ایک گلدستہ ہے، کراچی سب کا ہے. کراچی جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ اس میں ہر قومیت کے، اور یہ کراچی کی بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی تو نمائندگی ہے. گلوردک صاحب تو خود اس کا مظہر ہے. ان کی نمائندگی 47 نہیں، ان کی نمائندگی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے فارم 45 اور 47، تو یہ فارم 47 کے نمائندے ہیں، یہ عوامی نمائندے نہیں ہے. یہ جو نئی اصطلاح یہ نئی اصطلاح آئی ہے، اور آپ نے دیکھا. اور یہ سب کے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں اچھا، پھر ان کے اچھا دوسری بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اچھا یہ 18 کے اور 13 کے اس کے بعد کے جو، وہ میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، یہ ٹھپا مافیا تھی، یہ عوامی نہیں تھی. دیکھیں 2024 میں آپ نے الیکشن دیکھے، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی آپ نے الیکشن دیکھے، لیکن جو 2000 الیکشن ہوئے اور اس کا جو ریزلٹ ہوا، اس کا جو ریئیکشن آیا، عوامی ریئیکشن آیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 2018 اور 2013 پہ آپ 2024 کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے کہ یہ عوامی رائے تھی؟ دیکھیں یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں ہر ایک کو اپنے حق رائے دہی کی آزادی ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اگر آپ، اچھا انہوں نے بہت سارے 9 مئی کے بھی واقعے کیا اور بہت سارے واقعات کا ذکر کیا، تو اب کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر کڑیاں جوڑنا شروع کریں گے تو آپ کو اصل چہرے نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے اس کی آڑ میں جو پاکستان کو نقصان پہنچایا معاشی طور پہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ 9 مئی کے دفعہ میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس سے پہلے سے جو 1 سال سے پورا شروع کر رہا تھا، اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو جو ہمارے معاشی حالات آج 9 مئی سے محرکات میں ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح جبر اور جس طرح چیزیں ہوئیں، اس سے یہاں کا جو بزنس کمیونٹی تھی اس کو بہت اثر پڑا. ہڑتالیں کی ہیں انہوں نے. نہیں، بزنس کمیونٹی یہاں سے دیکھیں نا، اس وقت آپ دیکھیں بنگلہ دیش، آپ سنتے ہوں گے
نہیں کہ ہمارے جتنے جی تو بنگلہ دیش وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کسی وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی، بالکل صحیح ہے، آج وہ بنگلہ دیش چلی گئی. اچھا یہ کیوں چلی گئی؟ اس کی اگر آپ تاریخ شروع کریں تو بلدیہ کے واقعے سے آپ شروع کریں. بلدیہ کے جو واقعہ ہوتا جس میں آفیشلی پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے، نہیں بلدیہ کا جو بڑا واقعہ تھا. دیکھیں ویسے تو کراچی میں قتل و غارت گری، ہڑتالیں، جلاؤ گھیراؤ، اس کی تو ایک 87 سے تاریخ چلی آ رہی ہے. یہ کوئی آج کی یہ 3.5 سال کی نہیں ہے، 87 چلی آ رہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس شہر کو وہ بزنس کو ہو گیا. بزنس مین یہاں سے موو کر کے ملائیشیا چلا گیا، دبئی چلا گیا اور بنگلہ دیش چلا گیا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ان کی تاریخ ہے اور یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب ان کو جواب کا موقع دیں گے. اب انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی تاریخ رہی ہے، ٹھپے کے بارے میں بھی بتا دیے. بھائی نے جو بھی باتیں کہا بالکل 100% صحیح ہے. میں اس کی باتوں پہ کچھ بھی اعتراض نہیں کرتا ہوں. میں اصلاح کرنے والا شخص ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا والد کافر تھا، اس نے اپنے والد کو رد کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو جہل کافر تھا، اس نے رد کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کا بیوی کافر تھا، غیر مسلم تو اس نے رد کر دیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اس نے رد کر دیا. ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو، سکے بیٹے کو ہم لوگ حق کر دیتے ہیں، بچلن جو ہوتے ہیں. جی واحد پارٹی ایم پاکستان نے جس نے جیسے ذکر اس نے کیا، ہم نے اپنے غلط آدمیوں کو مائنس کر دیا. میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو غلط آدمی کی پیروی بھی کرتا ہے، بیٹھ کر کے ان کی وکالت بھی کرتا ہے، اور ان کے اوپر آپ لائف بوائے صابن بھی استعمال کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو. لائف بوائے صابن کا سارے پیکچر آپ لوگوں نے خریدا ہے اور دن رات مل رہے ہو اس کے اوپر. ہم نے رد کر دیا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی ایم آیا ہوا ہے، ہمارے مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا ہوا ہے اگر جس نے ہوائی فائرنگ بھی کر لی، ایک کارکن نے صرف ہوائی فائرنگ ہی کر لی تو اس کی رکنیت بھی ختم ہے، اس کو پارٹی سے خارج ہے. اب ایم وہ ایم نہیں رہا جس ایم کو آپ لوگ لڑا رہے تھے پختونوں سے، بلوچوں سے، سندھیوں سے، سرائکیوں سے آپس میں. اب وہ ایم نہیں رہا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک قومی پارٹی ہوگا، یہاں سے لے کر کے کشمیر سے لے کر کے گلگت بلتستان تک اور بلوچستان کے سیراہو تک اور پنجاب کے لہراتے ہوئے سرزمین تک یہ ایم پاکستان کی آواز جائے گی. اب وہ ایم نہیں رہے گی جو پہلے تھا. اور رہا بات اس چیز کا کہ بھائی آپ جو کہتے ہو کہ بھائی اس لوگوں نے ماضی کی تاریخ سے میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں اس لوگوں کا ہاتھ تھا جس لوگوں نے 15-20 سالوں سے حکومت کر دیا ہمارے اوپر یہاں پر. دیکھو میں نے کئی بار یہ بات بولا ہوا ہے، اگر ہم لوگ لڑائی میں 5 بندے ادھر بیٹھے لڑائی میں مشغول رہے تو پھر ہم تو اپنے حقوق کی حساب تو نہیں مانگ سکتے. اور آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہو کہ بھائی ہم نے مردم شماری تو میں نے بڑھا دی. مردم شماری میں تو آپ نے ٹچ سے مس بات نہیں کی. مردم شماری تو میں نے بڑھا دی. ڈرامہ میں نے بڑھا دی. ڈرامہ ہم نے بڑھا دی. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپنی کوئی بھی ساتھ کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن الیکشن میں لوگوں نے ان کو اس پہ بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. اور انہوں نے ہم نے مردم شماری بڑھائی، یہ ہمارے گراف میں جاتا ہے. ہم نے 2 کروڑ 3 لاکھ پر پہنچا دیا. آپ نے تو 1 کروڑ 29 تک فگر کھڑا کر دیا. آپ کی پرائم منسٹر نے سگنیچر ہی کر دیا تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں یہاں پر مردم شماری کی؟ کراچی کی آواز، کراچی کی ہم بات نہیں کرتا، ہم بات سارے پاکستان کرتا ہے. لیکن اس ٹائم کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی ایک معاشی لحاظ سے ملک چلا رہا ہے. آپ نے تو ڈیمیج کر دیا. اچھا گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، ایک مختصر سی بریک لے کر یہاں پہ واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی مسائل کے حوالے سے. جاوید صدیقی صاحب، گلوردک صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ ایک جو ان کی بڑی کامیابی جس کو یہ گردانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو مردم شماری جو کہ ایک بہت اہم اور دیرینہ مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا، جس کو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو ہے وہ ہدف تنقید بنایا
اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ سب پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کے معاملات طے کیے جا رہے تھے. اب حقیقت چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ ابھی بھی مسئلہ مکمل طور پر کلی حل نہیں ہوا ہے، کیونکہ کراچی کی جو واقعتاً آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے، جس کو آپ شمار نہیں کر پا رہے. اب اس سلسلے میں جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے حصے کا جو کام تھا وہ ابھی تک نہیں مکمل ہوا، یعنی کہ واقعتاً ایک احتجاج ہوتا، پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتے کراچی کے نمائندے اور جا کر یہ بات کرتے، ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر سائن کر ڈالا. جو بھی ہے وہ ہمیں زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. بہرحال اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کا دفاع کیسے کریں گے، فرمائیں. دیکھیں، اگر دیکھا جائے پاکستان کی سیاست میں تو 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت ساری وہ پارٹیاں جو صرف الیکشن میں ٹھپے لگا کے آتی تھی اور عوام کو سہانے خواب دکھاتی تھیں، تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی، وہ بھی کراچی کے بارے میں بڑی فکر مند ہے. وہ پارٹی جس نے کبھی کراچی کے بارے میں فکر تو کیا، کراچی کی ترقی کے بارے میں شاید کوئی کردار بھی ادا نہیں کیا کسی بھی سطح پہ، چاہے وہ روزگار کے ہو یا تعلیم ہو یا صحت ہو. آپ دیکھ لیں جو تعلیمی ادارے ہیں اس وقت، جو این ای ڈی یا کراچی یونیورسٹی یا جو بھی سرکاری میں کہہ رہا ہوں، کہ اس میں کتنی اضافہ ہوا. جبکہ آبادی کی آپ بات کرتے ہیں، آبادی کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مردم شماری کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بلکہ اگر ان کا منشور اٹھا کے دیکھیں، جو ان کا شروع کا جو 87-86 میں منشور تھا، اس میں کوٹا سسٹم، مردم شماری اور بہاریوں کو لانا، یہ 3-4 تو بالکل مین پوائنٹ تھے. ان میں سے کسی اس پہ آپ مجھے بتائیں کس پہ انہوں نے عمل کیا؟ یا اچھا، پھر مزے کی بات یہ کہ حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کروا سکے. ایک تو ہوتی ہے اپوزیشن. اگر ہم سندھ میں اگر ہم سندھ میں دیکھیں اپنی، جیسے یہ اکثر کہتے ہیں جی سندھ میں کیا ہوا کہ راج، تو ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم حکومت میں نہیں تھے سندھ میں. تو لیکن پھر بھی ہم نے جو ہو سکا، ایک مثال ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ 50 فائر ٹینڈر آئے تھے، ہمارے ہی دور میں آئے تھے. اس سے پہلے وہ پرانے چل رہے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے کئی جگہ آگ لگی تھی اور قابو پانا مشکل ہو گیا تھا. صدر میں آپ نے دیکھا اور بہت ساری جگہوں پہ مارکیٹوں میں. تو 50 فائر ٹینڈر جو آئے تھے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ لے کے آئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جو نالے کے ساتھ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی دیوار وغیرہ، اور اس کو سیف، تھوڑی سی زیادہ 50 میرے خیال میں 10 50 تھے. اچھا، اس کے علاوہ گرین بس، اچھا گرین بس جو تھا، گرین بس کا جو پروجیکٹ تھا، یہ پیپلز پارٹی نے بسیں لانی تھی. یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2016 میں وفاق نے صرف اس کو کنسٹرکشن کرنی تھی اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بسیں لانی تھی. لیکن پھر اچھا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یہ تھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ 18ویں ترمیم کو بیچ میں لے کے آتے تھے اور کہتے جی ہم ہمیں پیسے دیں، لیکن ہم سے یہ نہیں پوچھے کہ پیسے خرچ کہاں کے کیے. تو اس وجہ سے پھر وفاق نے 80 بسیں ڈائریکٹ منگوائی گورنمنٹ کو. مطلب پیپلز پارٹی کو گلا رہا جی پیسے، بھائی پیسے تو ظاہر سی بات ہے اربوں کا آپ جب حساب کتاب نہیں دیتے، جب آپ سے پوچھا جاتا آپ 18ویں ترمیم کو بیچ میں لے آتے، تو اس وجہ سے کچھ اقدامات ڈائریکٹ کرنے پڑے. صحیح ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کا اگر امن و امان ہوا ہے تو انہوں نے اپنے غلط بندے نہیں نکالے. وہ راحیل شریف صاحب کا جو آپریشن تھا اس کی وجہ سے ان کے جو چھاٹی ہوئی تھی، جو بھی کچھ ہوا تھا، جو بھی ان میں چینج آیا، وہ اس آپریشن کی وجہ سے آیا، ان کی وجہ سے نہیں آیا. تو یہ اپنے کریڈٹ نہیں لیں، کریڈٹ وہ لیں. نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے اگر ہمارے جو بانی تھے ان کے خلاف جس قسم کے جس نوعیت کے الزامات تھے انہوں نے ڈسون کیا. اب یہ پاکستان میں یہ مثال اور دوسری نہیں ملتی کہ کوئی بھی اب سیاسی جماعت 9 مئی کا واقعہ ہوا جو کچھ ہوا. اب مسئلہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ابھی تک کوئی واضح پیغام دیا جاتا، آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد وہ سب کے سامنے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اب بڑی منظم ایک سازش کے تحت ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس کو ظاہر آپ نہیں اون کرتے، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ سارا کا سارا ملبہ جو انہی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے جن کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کچھ تو آپ کر رہے ہیں. اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ اس کے حق میں کیا کہیں گے؟ آزادانہ تحقیقات، جو ویڈیوز ویژول سب کے سامنے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جس میں یاسمین راشد کھڑے ہو کے لوگوں کو ترغیب دے رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح حملہ کرنا ہے، پہلے کہاں پہ چڑھائی کرنی ہے، وہ جعلی، وہ منع کرنے کی آئی ہے کہ اندر آپ داخل نہیں ہو، باہر. اچھا، یہ 9 مئی سے شروع نہیں کریں، یہ آپ 9 مئی سے
جو خان صاحب کے جو خلاف جو ایک مہم چل رہی تھی جو اس وقت کی گورنمنٹ کی نگراں، اچھا پھر سب سے بڑی آپ بات دیکھیں کہ آپ نے نگراں گورنمنٹ کو اتنے اختیارات دے دیے تھے کہ جس کا کام صرف الیکشن کروانا تھا. نہیں یہ تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے تو جو سوال ہے دوسری بات یہ کہ 9 مئی کا واقعہ آپ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں بہت سارے کردار ایسے آئے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ خاتون جس کو ریزرو ٹکٹ پہ نون لیگ نے اس کو ریزرو ٹکٹ دیا ہے اسمبلی کا، خاتون کا، اور وہ بھی 9 مہینے میں شامل. اب مطلب بہت سارے کردار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نکل رہے ہیں. نہیں وہ تو ڈسون کیا نا انہوں نے، تبھی تو ان کو دوسری پارٹیوں نے جگہ دی، استحکام پاکستان پارٹی بنی. یہاں تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک ڈسون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، کسی نے بھی کسی نے حمایت، سب نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن اگر آپ لڑی سے اگر آپ اس کی لڑیاں ملانا شروع کریں خان صاحب کی گرفتاری سے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی گرفتاری کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے ڈسون کر دیا، کورٹ سے ہوئی. صحیح ہے، جبکہ وہ پیشیوں پہ جا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اس کے باوجود جس طریقے سے وہ ساری چیزیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. میں بھی یہ میرا آپ لڑی سے لڑی ملائیں نا، آپ اس کے بعد دیکھ کہ سیریز اور ایونٹس کو دیکھیں. ایک دفعہ آپ نے تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آؤٹ کم نکلا ہے. مشرف صاحب کا ایک بیان تھا بے نظیر کے حوالے سے، بے نظیر کے حوالے سے ایک بیان تھا. آپ نے جب زرداری صاحب مشرف صاحب پہ الزام لگاتے تھے اور مشرف صاحب زرداری صاحب پہ الزام لگاتے تھے، تو مشرف صاحب نے کہا کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں بینیفیشری جو گورنمنٹ بنائی، جو جس طرح لوگوں کو خوف ہراس میں رکھا اور جس طرح یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا، یہ بھی تو کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو یہ بیان دیا گیا، جو کچھ ہوا 22 اگست کے بعد ہوا. لیکن انہوں نے تو فوراً سے ڈسون کر دیا نا. میں ان کی وہ تو نہیں لے رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں سینیریو مورلیس ایک جیسا ہی ہے. نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی میری بات ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں آپ لے لیں، پورے پاکستان کی، اور ایم کیو ایم لے لیں، تو ایم کیو ایم کی جو طرز سیاست تھی کراچی میں وہ ایک الگ تھی، اور باقی جو چیزیں تھی نا، دیکھیں لیکن 9 مئی کا جواب نہیں آیا کے الزامات یا جواب نہیں آیا. دیکھیں میری بات سن لیں، ایک بات سن لیں، ہاں میرے پاس وقت کم ہے نا، میں سب کو موقع دینا ہے نا. مگر آپ ہی کی باتیں سنتا رہوں گا تو کیسے بات کریں گے؟ سب کو پتا تھا جلاؤ گھیراؤ حاجی صاحب خوری، تو یہ سیاست بالکل الگ تھی. میں صرف ایک بات میں بھائی صاحب نے کہا کہ جی رائل شریف کا، دیکھو فوج ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی. ان سے تو اس لوگوں نے پنگا لیا ہے، چھیڑ رہے ان کو، تنگ کر رہے، وہ ان کی مجبوری ہوگی، ان کی مجبوری ہوگی، ان کی مجبوری ہوگی، ان کی مجبوری ہوگی. باہر سے ان کو کچھ فنڈنگ ملتا ہوئے گا یا کچھ انڈیکیٹ ملتا ہوئے گا، وہ ان کی ذاتی مسئلہ ہے. ہماری وہ فوج، ہماری محبت ہے ان کے ساتھ، جتنی محبت ہر پاکستانی کا ہے اتنی محبت امکان پاکستان کا بھی ہے. انہوں نے رائل شریف کا نام لیا، اس نام کے پیچھے ان کا راز یہ تھا کہ ابھی یہ رائل بول دے گا کہ جی رائل شریف نے یہ بند کیا. دیکھو رائل شریف نے یا پاک آرمی میں سے کسی ڈی جی ایس پی آر کے کسی نمائندے نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی الطاف حسین صاحب غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مصطفیٰ کمال نے کہا، یہ ہمکیم نے کہا، یہ ہمارے اپنے بندوں نے کہا، ٹھیک ہے. اس میں احمد ہو، محمد ہو، گل وردگ ہو، جو بھی ہو، ہمکیم کی نمائندوں نے کہا کہ جی آپ غلط کر رہے ہو. سب سے بڑا جہاد تو ہم نے یہ کیا. یہاں پر کسی فوجی یا کسی بیوروکریٹس یا کسی سیاسی جماعت کے کسی شخص، آپ کے اندر بھی ہمت نہیں تھا، آپ بھی نہیں کہہ سکتے تھے یہ میں نے کر دی نمبر 1 اور میں نے اپنے بڑے کی بائیکاٹ کر دی. یہ آپ نے نہیں کہا. یہ رائل شریف کو ہم کو آرمی سے مت لڑاؤ، جو آپ لڑ رہے ہو آپ بھی مت لڑو، آپ کی آرمی ہے وہ نمبر 1. بالکل صحیح. دوسری بات اس چیز پہ میں آتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ جی کراچی کی آپ بار بار بات کر رہے ہو، کراچی کی آپ بار بات کر رہے ہو. او بھائی کراچی میں آپ اتنا ہمت تو کرو، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. میں 2 سوال آپ کے اوپر کرتا ہوں. کیا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا؟ نہیں. تو آپ ریزائن دو پارٹی سے. پھر اگر آپ پاکستانی ہو تو پھر آپ ریزائن دو پارٹی سے. دیکھو نا ایک بات ہے نا، آپ چھوڑ دو پارٹی کو. پھر اگر چھوڑ نہیں سکتے ہو یہ تو پھر بولو کہ اس لوگوں نے غلط کیا ہے، یہ تو بول سکتے ہو نا. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں یار. ضروری تو نہیں کہ ایک بندہ پی ٹی آئی کا ہوگا تو آپ ان کی وکالت لڑ رہے ہو. وہ بھائی اس بھائی کی بھی لڑو، میرے بھی لڑو، جماعت اسلامی کے بھی لڑو، ایم کیو ایم کی بھی لڑو. آپ انسانیت کی ایک وکالت لڑو. پانی نہیں آ رہے، بجلی نہیں آ رہے، سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کسی والے گنڈہ گردی کر رہے. ابھی آپ آ جاؤ ہمارے گھر کے ساتھ مین روڈ کے اوپر، مین سروس روڈ کے اوپر آڈے بنا دیا گیا ہوا ہے.
غیر قانونی اڈے بسوں کے بنا دیا گیا ہے، نہ ایمبولینس جا سکتا ہے، نہ فائر بریگیڈ جا سکتا ہے، نہ پردپوش عورت جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں جا سکتا. کس کی سرپرستی میں؟ آپ آواز اٹھاؤ نا. ہاں بات کر لو. ابھی تو ہم نے تو بالائے کام سے بات کر لی، ابھی پتہ نہیں کب تک کوئی ایکشن میں آ جائے گی، کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. آپ یہ والا بات کر لو نا. اگر جو کچھ غلط ہے تو غلط کو تو غلط کہو، اس کے اوپر دلائل تو مت پیش کر لو نا. اگر دلائل کی بات آ جائے پھر تو گل وردک تو 25 سال سے میں پولیٹکس کر رہا ہوں. آپ مجھے سادہ کہتے ہو، میں سادہ ہی سی، لیکن میں نے تھیوری پڑھا ہے، میں نے پارٹ 1 پڑھا ہے، پارٹ 2 پڑھا ہے، میں نے مرخین پڑھا ہے، 73 قائن پڑھا ہے، 18ویں ترمیم پڑھا ہے. آ جاؤ میرے ساتھ بات کر لو. لیکن غلط کو آپ غلط کہہ دو. یہ ضروری ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے. اب بتائیں. جیسے ابھی اکثر ہمارے پاک آرمی کا ذکر کرتے ہیں تو شاید ان کو یہ تاریخ یاد نہیں ہے کہ ایک میجر کلیم کیس بھی ہوا تھا ایم کیو ایم کے دور میں، اور میجر کلیم کو تشدد کیا گیا تھا. آپ کو بھی شاید یاد ہو 86-87 میں. صحیح ہے. اس کے بعد 92 میں ایک آپریشن ہوا تھا، آپ کو وہ بھی شاید یاد ہو. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 92 میں ہوتا، نہیں 92 میں ہوا تھا. اس کے بعد راحیل شریف کا الگ ہوا تھا. تو جب آپ اتنے محب وطن ہیں تو آپ کو تو ایم کیو ایم جوائن ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو تو پھر اس کا مطلب یا تو تاریخ پڑھنی ہے. جب آپ اتنے محب وطن ہیں اور اتنے محبت کرنے والے ہیں پاک فوج سے، جنہوں نے کیا ہم نے رد کر دیا. جنہوں نے کام کیا ہم نے، دیکھو نا مجبوری ہوئی آپ کی، یہ تو آپ کی مجبوری تھی، یہ آپ کی مجبوری تھی. ورنہ میجر کلیم کا کیس آج کا نہیں ہے. میجر کلیم کا کیس 87 کا تھا، 87 کا. اور اسی طرح 92 میں جو متحدہ بنایا گیا تھا، جب نہیں یہ تو پوسٹ ایم کیو ایم سیناریو مہاجر قومی موومنٹ کا ہے، جس کی اب آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا انہوں نے کہا ہم نے ڈسون کیا نا. ڈسون نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا. انہیں مجبور ہو گئے، یہ مجبور ہو گئے. ورنہ اس کے بعد بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں انہوں نے نہیں کیا. یہ بہت مجبوری کی. یہ اگر آج ان کی حیثیت کیا نہیں، ان کی حیثیت دیکھ لیں، ان کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کچھ نہیں. آج 15 سیٹیں ہمارے حیثیت کے بغیر یہ حکومت نہیں چلا سکتے تھے. جب میں ہند سے ہٹا تو ان کی حکومت گر گیا وہ پاک میں. ہماری یہ حیثیت ہے، بس ختم بات. اور اس کے بعد 2024 میں کیا ہوا؟ 2024 میں عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو ٹیکنیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ، یہ دیکھیں 24 سے پہلے تو جو انتخابات ہوئے اس کے اندر تو جو کچھ ہوا، میں اس کو کیا دہراؤں گا کہ یہ ہمارے حیثیت آپ اس وقت نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس مینڈیٹ چلا گیا نا، آپ نے تو اس کے بارے میں بات نہیں کی نا. کر لیں، سازشیں کر لیں. نہیں مینڈیٹ اس سے پہلے اگر میں آپ کے ساتھ 2013 سے چل رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کا مینڈیٹ 2013 سے چل رہا ہے، لیکن یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. خدا نہ خواستہ یا صرف اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو اس کے بعد 2024 میں ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ اس کا مینڈیٹ آیا. ورنہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تو 2013 سے شروع ہو گیا تھا، جس میں آپ کو پتا کہ 9-0 پہ کچھ لوگوں کی پٹائی بھی ہوئی تھی کہ یار اتنا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیسے پڑ گیا، اور 2018 میں پڑا. لیکن انہوں نے وہ مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں کیا. 2024 میں پھر اس سے ڈبل ٹرپل ہو کے مینڈیٹ سامنے آیا، لیکن آج بھی انہوں نے وہی دھاندلی کی. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. ہم نے باغ جنابر دی، ہم نے باغ جنابر دی، ہم نے ہر ٹون میں 29 ٹون ہم نے جلسے کر دیا، ہم نے پاور شو دکھا دیا سارے دنیا کو نا. ہمیں تو کچھ نہیں تھا، ہمیں تو کوئی الیکشن میں نشان نہیں تھا. اس کے باوجود لوگوں کی محبت ہے، عوام کی محبت ہے، اور جمہوری ملکوں میں، اور انہوں نے سازش کے تحت محبت دیکھا آپ نے. اب آپ بتائیں. محبت دیکھا آپ نے، محبت دیکھا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. جب ریجیکٹ کر دیا کے مطابق بھائی آپ 42 میں آئے تھے، فارم 47 کے مطابق واقعی وہ جس طرح خلائی مخلوق کہتے ہیں نا، نواز شریف کہتے ہیں خلائی مخلوق، تو فارم 47 میں بھی خلائی مخلوق آئی. اس شخص کو میں نے کہا تھا، میں نے بولا خدا پاک کی قسم جتنا خرچہ آپ لوگوں کے لانے پر کیا ہوا اتنا دگنا خرچہ آپ لوگوں کے لے جانے پر کرے گا، کیونکہ ناصور ہو. جس طرح خلائی مخلوق کہتے تھے نواز شریف اکثر خلائی، تو یہ فارم 47 جو ہے، فارم 47 جو ہے، تو جس طرح نواز شریف خلائی مخلوق کا ذکر کرتے تھے نا، تو یہ فارم دیکھیں نا، مسئلہ کہ عوام نے تو فارم 45 پہ جو رزلٹ آیا ہے وہ عوامی رزلٹ تھا. تو فارم 47 پہلے 42 کا جواب دیں پھر 45 کی طرف. نہیں جناب، 47 تو چھوڑو، آپ 42 والے ہو، آپ 42 والے ہو. آپ کہاں سے آئے؟ اب ایک ریکویسٹ ہے، حتیٰ کہ ان کے اتحادی تک ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 100% جعلی ووٹ ہیں. کی حکومت جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بناتی ہے، اور اس کے بعد پھر اب آپ کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ
کہ یہ حکومت جو ہے وہ محض 2 سال کی ہے یا 1.5 سال کی ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, اور واقعتاً اگر ایسا نہیں ہوتا پھر کیا حکمت عملی اپنائیں گے, اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ جو اطلاعات ہیں ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک ہی نقطے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے لیڈر کو باہر نکالو. ذرا فرمائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ بنی, ظاہر سی بات ہے ایک عمل ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ بنتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, تو اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے بھی ادا کیا تھا اور ابھی بھی ادا کریں گے. اپوزیشن جو جمہوری ملکوں میں کردار ہوتا ہے, آپ یہ چاہیں کہ جی ہماری مونوپولی ہو, اور جس طرح ہم پہلے ایک جیسے انہوں نے سندھ میں اپوزیشن کی, جیسے سندھ میں ان کے کہ جناب وہ آپ نواز شریف سے مل جائیں, پھر میں ادھر سے مل جاؤں گا, پھر لوگ, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس ڈرامے کے باوجود بھی ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کا مطلب عوامی شعور کا دیکھیں, لوگ ان کے اپنے دیکھیں ویڈیو آئی ہے, ان کا مصطفیٰ کمال ہی اعتراف کر رہا ہے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 100% جعلی میڈیٹ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 100%, یعنی یہ آپس میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز کے اوپر جائیں گے تو بڑی آپ کی بھی ویڈیوز نائجیریا کے بعد حکومت اور اپوزیشن کا اندازہ ہوگا کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے. نائجیریا کی پہلے تو فکس میچ ہوتا تھا. مجھے کسی اور بات ختم ہو گیا ہے. نائجیریا کے ایتھوپیا کے لوگ خدا کی قسم کنٹینر بھرا ہوا لاکھ چوری کرتا ہے, آپ لوگوں نے گاڑی چوری کیا ہے یار, بس اس چیز پہ ایلسی آیا. خیر ابھی سبھی بول رہے ہیں, وقت ختم ہو گیا. جاوید صدیقی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا, شامل گفتگو رہا. حاجی گلبردک صاحب, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اس اہم معاملے اور موضوع پہ بات کی. ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے اور سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.